फ़लस्तीन से ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं कि माँओं के लिए अपने बच्चों को खाना देना मुश्किल हो गया है, नवाले मुंह तक जाने मुश्किल हो गए हैं, लोगों की नींदें उड़ गई हैं। इसके जवाब में उम्मत मुसलमा की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा, बेबसी भी है, उससे ज़्यादा बेहिसी है। जवाब में उम्मत मुसलमा या अवाम की तरफ से सवाल उठा है कि हम कुछ नहीं कर सकते तो बाइकआउट तो कर सकते हैं, क्योंकि हम उनकी जो प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं उस पैसे से वो गोलियां ख़रीदते हैं जो हमारे ही भाइयों के सीने में और बच्चों के सीने में और हमारी ख़वातीन के सीने में पेवस्त की जाती हैं और उनकी बिल्डिंग्स बर्बाद कर दी जाती हैं। दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि ये सारा कारोबार मुकामी है, इस बाइकाट से उसको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम अपने लोगों को बेरोज़गार कर लेंगे और इसकी शरई हैसियत पर भी बात की जा रही है। नाज़रीन, आज इस पर मैं इंशाल्लाह थोड़ी तफसील से बात करूँगा, आप मेरी बात को सुनिएगा गौर से। ये एक मेरी राय है, इसको आप तस्लीम भी कर सकते हैं, इसको आप मुस्तरद भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे ज़रूर हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं भी कभी कन्विंस नहीं रहा इस बाइकाट के मामले में, चूँकि मेरे सामने सीरत रसूल से मिलता है कि आपके जो इकनॉमिक ताल्लुकात से थे, आपने जो चीज़ें कर्ज़ वगैरह ले रखे थे तो यहूदियों से ले रखे थे, तो आपका लेन देन चूँकि उनके साथ था, तो इसलिए मैं नहीं समझता था कि इसकी कोई शरई हैसियत होनी चाहिए। शरई हैसियत वैसे भी कोई मुफ्ती बताएगा, लेकिन अब मैं पूरी तरह इस बाइकाट का कायल हो गया हूँ। मैं क्यों हुआ हूँ वो चंद बातें आपके सामने रखता हूँ और ये जो एतराज़ात हैं इनके जवाबात भी देने की कोशिश करता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहली बात कि आज की जंग ये मुआशी और इकनॉमिक जंग की हैसियत हो चुकी है। दुनिया अपने सारे उसूल, अपनी सारी अखलाकियात, अपने सारी एथिक्स वो एक साइड पर रख देती है जब उसका इकनॉमिक और मुआशी मफाद उसको ज़क पहुँचनी हो। दो मिसालें आपके सामने रखूँगा। पहली मिसाल इंडिया की है, जो इस वक्त दुनिया की 1 अरब से ज़्यादा आबादी वाली एक ऐसा मुल्क है जो सबसे बड़ी आबादी होने की वजह से सबसे बड़ी मंडी बन चुका है कंज्यूमर्स की, गाहक की, कस्टमर की। चुनांचे बेशुमार मौके पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त होता है, उनकी तरफ से जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन होती है, लेकिन आलमी ताकतें, आलमी अदालतें, आलमी कुव्वतें ये सोच कर कि यहाँ हमारी प्रोडक्ट बिकनी है, 1 अरब हम अपने गाहक नाराज़ नहीं कर सकते। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उठा के कूड़े में फेंक दिया जाता है और मुआशी मफाद बचा लिया जाता है। दूसरी मिसाल ट्रंप की देता हूँ। अमेरिका बहुत ताकतवर है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, लेकिन अपने मुआशी मफाद की अहमियत को समझते हुए ट्रंप ने कई ममालिक पर इतना सख्त टैरिफ लगा दिया है कि दुनिया के माशी मामलात तबाह बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन चूंकि वो समझते हैं कि आज की दुनिया में अगर आगे बढ़ना है, अगर जंग जीतनी है, अगर कुछ बनना है, तो आपको अपनी मईशत को बेहतर करना होगा। चुनांचे ये कहना कि ये बाइकाट से कुछ नहीं होता, नहीं, बाइकाट से बहुत कुछ होता है। बाइकाट से पॉलिसियाँ बदलती हैं, बाइकाट ज़हनों पर असरअंदाज होता है। एक सवाल ये है कि क्या इसका असर भी होता है कि नहीं होता, यानी ऐसा तो नहीं कि हम अपने ही कारोबार तबाह कर रहे हों। हमारी पेप्सी की फैक्ट्रीज़ में, हमारी बेशुमार ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं मल्टीनेशनल कंपनियों की जो मुकामी सतह पर चीज़ें तैयार हो रही होती हैं, सैकड़ों लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं, वो यकदम बेरोज़गार हो जाएंगे और उनको नुकसान होगा कि नहीं होगा, इस पर भी मैं बात करूंगा। मैं पहले इस पर बात करना चाहता हूं कि हमारे लोग कहते हैं कि क्वालिटी जो है वो मुकामी चीज़ में नहीं है, चुनांचे हमें कोई मुतबादल दिया जाए। इन लोगों से मेरा सवाल ये है कि आप मुतबादल मांग रहे हैं। मैं उन माँओं को जानता हूं, उन ख्वातीन को जानता हूं फेसबुक पर जो जब से ये मामला बना है वो रो रही हैं। वो कहती हमें अपने बच्चे अच्छे नहीं लगते, हमें नींद नहीं आ रही, हम इनके मुँह में नवाला डालते हैं तो वो कटी फटी लाशें, वो बेसर बच्चे और वो बाप की शफकत से महरूम बच्चे हमारे सामने आ जाते हैं। हमारी नींदें उड़ चुकी हैं। वो लोग तो ऐसे हैं जिनके हलक से नवाला नहीं उतरता और आप कहते हैं हमें मुतबादल दिया जाए। मेरे भाई, मुतबादल, आपका ताल्लुक फ़लस्तीनियों से क्या है? कोई ईमान का ताल्लुक है कि नहीं? कोई इंसानी ताल्लुक है कि नहीं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक जिस्म की मानद मुसलमान होते हैं। अगर आपका मैदा ख़राब हो, अगर आपको बुखार हो, आपका मुंह कड़वा हो चुका होता, एक लुकमा नीचे नहीं उतरता, फिर आपका दावा झूठा है। मैं यहाँ 2 बातें करना चाहता हूँ। अरब शेख एक बयान करते हैं, जब इसी फ़लस्तीन के तनाज़ुर में लोगों ने पूछा क्या करना, उन्होंने कहा तुमने तैयारी करनी है। तैयारी कुरान कहता है वअइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा। तैयारी ये नहीं होती कि फ़लस्तीन 7 दफ़ा तबाह बर्बाद हो जाएं, उनकी ज़िंदगियाँ, उनके रिश्ते, उनके घर, उनके कारोबार, उनकी नस्लें, लेकिन मेरे बेडरूम से कोई एक चीज़ आसाइश काम ना हो, मेरे वाशरूम से कोई एक कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट काम ना हो, मैं अपने टूथपेस्ट को बदलने तैयार ना हूँ, मैं अपने जायके को बदलने के लिए तैयार
نہ ہوں. ہم اس نبی کی امت ہیں شیب ابی طالب میں 2.5 سال تک جنہوں نے پتے کھا کر ایمان بچایا تھا. آج میں اپنا ایک ذائقہ چھوڑنا نہیں چاہتا اور میں کہتا ہوں کہ میں فلسطینیوں سے محبت بھی کرتا ہوں اور مجھے اس پر دکھ بھی ہے, جھوٹا دکھ ہے. تو وہ عرب شیخ کہہ رہے تھے کہ اگر تیاری یہ ہوتی ہے کہ آپ زندگی کی آسائشیں کم کریں, آپ سختیاں برداشت کرنا شروع کریں. شاہ اسماعیل شہید جب تیاری کرتے تھے جہاد کی تو جامع مسجد دلی کے صحن میں وہ ننگے پاؤں چلتے تھے کہ آئندہ آنے والے حالات کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم ایک الملحمۃ الکبریٰ کی طرف جانے والے ہیں اور وہ گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں مشرق وسطیٰ کے نقشے بدلیں گے, ہم یہاں تک رکنے والے نہیں ہیں, تو پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ذائقہ بھی نہیں چھوڑیں اور آپ کو وہ ایمان کا درجہ بھی ملے اور آپ ان کے ساتھ یہ پورا یکجہتی بھی کر جائیں, تو یہ ایسے نہیں ہوتا. میں صرف ایک سوال کرتا ہوں, ہمارا اگر کوئی دوست کسی دکاندار سے ناراض ہو جائے تو ہم اپنے اس دوست کو بچانے کے لیے, دوستی بچانے کے لیے, اس کا سامنا کرنے کے لیے اس دکاندار سے چیز لینا چھوڑ دیتے ہیں. ہم ان رشتہ داروں کے گھروں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں جہاں ہمارے کوئی قریبی عزیز سمجھے کہ یہ وہاں گیا تو ہمیں فیل ہو کہ یہ ناراض ہوگا. کوئی ایک لڑکی کے لیے پورا گھر چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے یعنی معاشرے میں ایسی مثالیں ملتی محبت کے لیے. تو یہ کون سی محبت ہے, یہ کون سی اظہار یکجہتی ہے کہ آج ہم کہتے ہیں ہم ذائقہ نہیں چھوڑ سکتے, ہمیں متبادل چاہیے. اور بھائی لقمہ نیچے نہیں آنا چاہیے. آپ کہتے ہیں پیپسی نہیں چھوڑ سکتے, کوک نہیں چھوڑ سکتے, ہم فلاں سینسوڈائن نہیں چھوڑ سکتے, ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. کمپرومائز نبی علیہ السلام نے نہیں کیا. کمپرومائز وہ نہیں کر کے بیٹھے پوری زندگی. ان کو آفرز ہیں کہ وہ یورپ کے جس ملک میں جانا چاہیں, بچوں کو جس یونیورسٹی میں ایجوکیشن دلانا چاہیں, جس طرح کا لائف سٹائل دینا چاہیں, لیکن وہ اس زمین کو چھوڑ کے چلے جائیں. وہ شہادتیں دے کے سرزمین انبیاء پر بیٹھے ہیں. وہ اس لیے نہیں بیٹھے کہ ان کو دنیا میں کوئی جگہ نہیں ملتی. آج بھی آفر ہے, ٹرمپ آفر کرتا ہے کہ تم صحرائے سینا میں چلے جاؤ, یورپ میں چلے جاؤ. تو اگر وہ اتنی قربانی دے رہے ہیں تو آپ اس کی قربانی بھی دے سکتے. کہتے ہیں جی ہمارا کاروبار چلا جائے گا. میں یہی بات کرتا ہوں, اسی کو تھوڑا کنٹینیو کرتا ہوں. تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جس کو ہم جہاد کہتے ہیں, اظہار یکجہتی کہتے ہیں, ایمان کہتے ہیں, سارا کچھ کہتے ہیں, وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک دونی کا ہمارا نقصان نہ ہو, ایک دمڑی کا نقصان نہ ہو, لیکن ہمیں ان ایمان والوں میں بھی گنا جائے, ہمیں ان صفوں میں بھی شمار کیا جائے. میں پوچھتا ہوں جنرل عاصم منیر صاحب کو آپ کہتے ہیں وہ اعلان نہیں کرتے, عربوں کو کہتے ہیں آپ اعلان نہیں کرتے, ان کے پیش نگاہ کیا ہے میں نہیں جانتا, لیکن آپ تو یہ دو آنے کی چیز چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. تو کس منہ سے آپ انہیں کہتے ہیں کہ آپ بھی ان کے مقابل کھڑے ہو جائیں؟ اور پھر اگلی بات, اگر وہ تو کھڑے نہیں ہو رہے, ان کے اپنے مسائل ہوں گے, مجھے نہیں پتا کیا مسائل ہیں, اللہ کرے وہ مسائل حل ہوں اور اللہ کرے ہم وہ کریں جو کرنا چاہیے ہمیں. اچھا وہ تو اٹھ نہیں رہے ان کے مقابلے میں اور ہم اس کو چھوڑ نہیں رہے, تو بھائی رہ کیا گیا ہمارا تعلق فلسطینیوں سے؟ مجھے صرف ایک بات بتائیں, وہ فلسطینی جس کا گھر شہید ہو گیا, وہ فلسطینی جس کا کچھ نہیں بچا, وہ والدہ جو کہتی ہے میری بچی کا سر نہیں مل رہا, وہ والدہ جو کہتی ہے رات ہم رمضان میں سوئے تھے اور صبح اٹھے ہیں تو گھر میں سحری پڑی تھی, سحری کرنے والے کوئی نہیں تھے. جب وہ آپ کے ہاتھ میں پیپسی کو دیکھیں گے, کوک کو دیکھیں گے, ملٹی نیشنل کمپنیوں کی چیز کو دیکھیں گے, آپ کی اس تصویر کو دیکھیں گے, تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پھر اظہار جذبات رہ کیا گیا ہے؟ کیا رہ گیا ہے ہمارے لیے کہ ہم کھڑے ہو سکیں اور ان کو بتا سکیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ یعنی ہماری نیند بھی ویسی, ہماری زندگی بھی ویسی, ہمارا لائف سٹائل بھی ویسا, ہمارا کاروبار بھی ویسا, تو لیکن ہم ہیں ان کے ساتھ کھڑے جناب. اچھا اخبار بند ہو گیا, کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے, زلزلہ آتا ہے پورے شہر تباہ ہو جاتے ہیں, ایک پوری انڈسٹری ختم ہوتی ہے, نئی شروع ہو جاتی ہے, تب کیا کرتے ہیں؟ قربانی دیے بغیر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ سارے مقام اور مرتبے مل جائیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اچھا آپ نے اس مراکشی لڑکی کو تو بڑا ایڈمائر کیا ہے, اس کی تو بڑی تحسین کی ہے, اس کو تو پوری امت کا ہیرو قرار دیا ہے. وہ ابتحال ابو سعد جو مائکروسافٹ میں کام کرنے والی انجینئر ہے, $20,000 وہ سیلری لیتی ہے, بہترین یونیورسٹی ہارورڈ یونیورسٹی کی گریجویٹ ہے, اور وہ بہترین دنیا کی کمپیوٹر کمپنی مائکروسافٹ میں کام کرتی ہے, لیکن وہ کھڑے ہو کر واشنگٹن ڈی سی میں بل گیٹس کے سامنے وہ کہتی ہے کہ تم قاتل ہو, تمہاری یہ اے آئی جو ہے یہ تم نے کوڈ دے رکھے ہیں فلسطینیوں کو مارنے کے لیے, اسرائیل کو, تم قاتل ہو. وہ اس کی جاب چلی گئی, اس پر کیسز ہو گئے, اس کا مستقبل تباہ ہو گیا. وہ تو ہیرو ہے تمہارے لیے, لیکن تمہارا کاروبار بند نہیں ہونا چاہیے. تو بھائی پھر آپ کیوں اس کو ایڈمائر کرتے ہیں؟ پھر اس کو چھوڑ دیں ایڈمائر کرنا. اچھا ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے جی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرے بھائی نتیجہ مرتب ہونا نہ ہونا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا, اس کے بعد دعا کی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم, یا اللہ اسے قبول فرما لے. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری چیزیں قبول ہو رہی ہیں, پھر بھی ہم کر رہے ہیں اس امید پر کہ قبول ہو جائیں گی. نتیجہ کیا مرتب ہوتا ہے؟ فیصلہ کبھی اس پہ نہیں ہوتا, بلکہ
بلکہ اس پہ ہوتا ہے کہ آپ کس صف میں کھڑے ہیں, آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو یاد کیجئے, جب ان پر بہت بڑی آگ اسی طرح جلا دی گئی جیسے آج فلسطینیوں پر جلائی گئی ہے, تو جانور اس کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے. روایات میں آتا ہے چھپکلی ایک ایسا جانور تھا جو پھونکے مار رہی تھی اس کو مزید بھڑکانے کے لیے. نہ دوسرے جانوروں کے بجھانے سے اس نے بجھ جانا تھا, نہ اس کے جلانے سے زیادہ جل جانا تھا, لیکن اس کو مارنے کا حکم آ گیا. تاریخ میں ان کو مرتب کر دیا گیا, ان کا کریکٹر طے کر دیا گیا, کون بجھانے والا ہے اور کون جلانے والا ہے. تو زندگی میں سارے کام یہ دیکھ کے نہیں کیے جاتے کہ نتیجہ کیا مرتب ہوتا ہے, یہ دیکھ کے کیے جاتے ہیں کہ اصول کیا کہتا ہے, اخلاق کیا کہتا ہے, میرا ضمیر کیا کہتا ہے, میں گوارا بھی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا اس چیز کو. اور آخری بات یہ کہ کیا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بھائی اثر ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے قربانی بھی دینی پڑے گی کاروبار میں, اور ہمیں اس کو اکاموڈیٹ بھی کرنا چاہیے, اور ہمیں خوش دلی سے قربانی دینی چاہیے. ایسا کوئی دین نہیں, ایسا کوئی اخلاق نہیں, ایسا کوئی اصول نہیں, ایسی کوئی دنیا میں کامیابی نہیں جس میں ایثار نہ ہو, جس میں قربانی نہ ہو, اور جس میں اجر مل جائے, اور جس میں کامیابی مل جائے. جہاد میں جانیں دیتے ہیں تب جا کے وہ درجہ ملتا ہے. تو ایسے نرم گدوں پہ بیٹھ کر پوری زندگی کے لائف سٹائل کو اسی طرح چلا کے اجر نہیں ملنے والے, لیکن فائدہ ہوتا ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیے, 3 طرح سے یہ چیزیں ان تک پہنچتی ہیں. یہ جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ان کی برانڈ فیس ان کو پہنچتی ہے, ان کی رائلٹی ان کو پہنچتی ہے, یہ جو اجزاء ان سے لیے جاتے ہیں جس سے پیپسی یا کوک بنتی ہے یا باقی چیزیں بنتی ہیں, یہ پیسے ان کو پہنچتے ہیں اور اچھے خاصے پہنچتے ہیں. ایک اخبار میں دیکھ رہا تھا, وہ فگر آپ بھی سکرین پر دیکھ لیجئے کہ اتنی بڑی اماؤنٹ بنتی ہے. میں تو آخر میں اس شک کو لایا ہی اس لیے ہوں کہ اس کے ہم مکلف ہی نہیں ہیں, ہم نے اپنے ضمیر کی آواز پہ جو کرنا ہے وہ کرنا ہے, لیکن پھر بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ان کو پہنچتی ہے جو رک سکتی ہے. پھر کمپنیز کے شیئرز اوپر نیچے ہوتے ہیں. جب ان کی پروڈکٹ کی مقبولیت بڑھتی ہے آج کی دنیا میں تو اس کے شیئرز اور اس کے حصص بڑھتے ہیں. جب وہ ڈی ویلیو ہوتی ہے تو پھر اس کے حصص گھٹتے ہیں, اس کمپنی کو دھچکا لگتا ہے جس کی بنا پر اس کی پالیسیاں بدلی جاتی ہیں. یہ آپ سے ایسے نہیں ایپس ریٹنگ مانگ رہی ہوتی اور آپ سے اوبر اور کریم والے لوگ, کیب والے لوگ ریٹنگ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے 5 سٹار دے دینا, اور ہوٹل کہتے ہیں ہمیں 5 سٹار دے دینا. آپ کی ریٹنگ میٹر کرتی ہے, آپ کے جذبات میٹر کرتے ہیں, آپ کا فیصلہ میٹر کرتا ہے. تو اگر یہ بھی نہیں ہم نے کرنا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ انہیں مارتے رہیں, مقابلہ ہم کر نہیں سکتے, اور کوک پیپسیاں ہماری چلتی رہیں, فنکشن ہمارے چلتے رہیں, اور ہم اللہ کے فضل سے ان لوگوں سے بہتر ہوں گے پھر اپنے ہی خیال میں جو ان کا مقابلے کے لیے نہیں اترتے, اعلان نہیں کرتے. یہ میری رائے ہے, کسی مفتی کی رائے نہیں. میں کوئی شرعی فتویٰ نہیں دے رہا. میں ایک انسانی ضمیر, انسانی اصول, انسانی اخلاق اور ایک جو انسانی طبیعت ہوتی ہے اور یہ جو تعلق ہمیں فلسطین سے ہے, میں اس کی سچائی کے پیمانے کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں. یہ بات آپ کو اچھی لگے تو بہت شکریہ, آپ کو اچھی نہ لگے میں آپ کی رائے کا پھر بھی احترام کرتا ہوں. آپ جس رائے پہ چاہیں عمل کیجئے. یہ بات اچھی لگے تو اسے آگے ضرور پھیلائیے تاکہ یہ جو چیزیں میرے ذہن میں آئی ہیں عام بھائیوں مسلمانوں تک بھی پہنچ جائیں, تاکہ کسی نہ کسی درجے میں ہم کچھ نہ کچھ تو کر سکیں. اجازت دیجئے, اللہ حافظ.